نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 9/11 کا جب واقعہ ہوا اس وقت میں برطانیہ میں تھا. ہماری ایک روٹین ہوا کرتی تھی کہ ہم ہفتے اور اتوار کے دن وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر دعوتی سٹال لگایا کرتے تھے. اس واقعہ کے بعد اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا، لیکن اس فتنے سے جو خیر اللہ سبحانہ و تعالی نے نمودار کی وہ یہ تھی کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، یورپ کے اندر جہاں انگلش زبان میں قرآن مجید بھیجا جاتا تھا وہ ملنا مشکل ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید جو صرف انگریزی زبان میں پرنٹ ہو کر جاتا وہ مفقود تھا. وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے میڈیا میں دیکھ کر پروپیگنڈا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، خاکے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر اکثریت کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی پڑھیں تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو مسلمان ہونے کی توفیق 9/11 کے بعد دی ہے نا مغرب کے اندر،
उतने मुसलमान तेजी के साथ इससे पहले नहीं मुसलमान होते थे। उसके बाद तौहीन इस्लाम, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, इसका एक लामुतनाही सिलसिला चलना शुरू हो गया। डेनमार्क ने 2004 के अंदर इमामुल अंबिया सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापे। जब उन्होंने खाके छापे तो स्कैंडिनेवियन मुल्क जो हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन ममालिक के अंदर जब उन्होंने 1 साल के बाद सर्वे किया तो सर्वे में क्या आया? सबसे ज्यादा नाम जो लोग रख रहे हैं वो मोहम्मद है। अल्लाह ने मोहम्मद नाम को वरफअना लका जिक्रक ऊंचा कर दिया। आज के दौर में कभी कुरान को जलाते हैं, कभी इस्लाम की तौहीन करते हैं और कभी अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके ये छापते छपवाते लगाते हैं। लेकिन ये सब काम इंशाअल्लाह इस्लाम के बढ़ने का सबब बन रहा है। अब ये फ्रांस का बदबख्त मैक्रोन, इस जालिम ने माजी करीब में पहली बार हुकूमती लेवल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को अपनी इमारतों पर लगवाया। और जब इसने ये अमल किया और वो लोग जिन्होंने ये बदबख्ती की, वो चार्ली एब्डो हो, वो दूसरे हो, उनके साथ खड़ा हुआ, वो इनकी गैर मुस्लिम खातून जो मीडिया की नुमाइंदा थी, वो जब माली और अफ्रीका के अंदर कहीं कैद में थी, जब ये उसको एयरपोर्ट पर लेने के लिए गया और इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकती। तमाचों पर तमाचे। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए। आज हमारा टॉपिक भी यही है। उसमें सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? अल्लाह ने अपने नबी को वो कुरान अता किया जो क़यामत तक के लिए गाइडेंस है, क़यामत तक के लिए। और इस कुरान में ऐसे ऐसे मोजज़ात मेरे रब्बे करीम ने रखे हैं कि जिसको आज का कुफर समझ चुका लेकिन मुसलमान है कि अमल करने की तरफ आने को तैयार नहीं। कुरान जो सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो आज जिंदा और जावेद हमारे पास मौजूद है। आज हमारी जिल्लतों की, पस्तियों की, मगलूबियत की वजह क्या है? उसमें सबसे पहली वजह यह है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, पसे पुष्ट डाल दिया था। इस वजह से आज जिल्लतें और पस्तियां हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो वो कुरान अता किया कि आज की मेडिकल साइंस ने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा सिस्टम बताया। अल्लाह ताला दुनिया में एक बच्चे को कैसे लेकर आता है। साइंस आज से 200 साल पहले कुछ बोलती थी, उससे 200 साल पहले कुछ बोलती थी, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेबी की बर्थ का निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन स्टेप्स के साथ कुरान मजीद में जिक्र किया, वही स्टेप आज की जदीद मेडिकल साइंस मानने पर मजबूर हो चुकी है। वजह क्या है? क्योंकि यह खालिक की तरफ से है और खालिक का कलाम कामिल है, वो मखलूक नहीं, उसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहतरम भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बरकतें रखी कि आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रिसर्च करते हैं, आपके मोजज़ात उनको पढ़ते हैं, तो वो इस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है,
یہ اللہ کی طرف سے ہے. ما ینطق عن الہوا. اللہ کہتا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا. بلکہ اللہ وحی نازل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے ہیں. اللہ نے معراج، اسراء والمعراج کا معجزہ ادا کیا. آج کی جدید سائنس کے اندر ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس چاند گاڑیاں بنی، ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے معراج کے معجزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سارے آسمانوں کی سیر کروا کے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ رب اس بات پر قادر ہے کہ پوری کائنات کی سیر اپنے محبوب کو کروا دے اور لوگ ابھی اسی روٹین میں سوئے پڑے ہوں. لوگ اسی روٹین میں سوئے پڑے ہوں اور سائنس بھی اس کو ماننے کو مجبور ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے پہلوؤں کو بیان کیا. اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سارے صحابہ کے دل کے اندر خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی اور فرمایا یہ جھنڈا میں جس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا کرے گا. سارے لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ کی آنکھیں خراب تھیں، آپ کی آنکھیں خراب تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہو گیا جیسے مجھے کچھ تھا ہی نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. معجزہ میرے رب کی طرف سے صرف نبی کو عطا کیا جاتا ہے اور نبی کے علاوہ اگر خرق عادت چیز کسی نیک متقی پرہیزگار کو اللہ عطا کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. لیکن یہ آج کل کی کرامتیں نہیں کہ جو بھنگی اور میرے بھائیوں جو اللہ کا نافرمان اور شرک و بدعت کے اندر لتھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جس کو اللہ کرامت عطا کرے اس کا متبع قرآن و سنت ہونا بھی لازم ہے، اس کے عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا بھی لازم ہے، سنت پر عمل کرنے والا بھی ہو. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب المغازی ایک مشن دے کر بھیجا کہ ابو رافع بدبخت یہودی جو اسلام کو گالی دیتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، جو اللہ کے دین کے بارے میں بد کلامی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ ابو رافع کا سر لے کر آنا ہے. ایسی قوم، ایسے لوگ جو اسلام کی توہین کریں، جو اللہ کے نبی کی توہین کریں، جو قرآن کی توہین کریں، ان لوگوں کی سزا صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے. یہ اور کسی طریقے سے نہیں سمجھتے، ان کو اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی. تو میرے بھائیوں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو رافع بدبخت ملعون کو قتل کرنے کا اعزاز دیا. رسول اللہ کے پاس واپس آ رہے تھے، کہتے ہیں میں سیڑھی پر چڑھا، جب سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا میرا پاؤں پھسلا، میں نیچے گرا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی. اب پنڈلی کا ٹوٹ جانا بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. چلتے چلاتے اللہ کے نبی کے پاس لوگ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کا بھیجا ہوا مشن گستاخ کو میں دنیا سے واصل جہنم کر کے آ رہا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا عبداللہ آپ کو؟ فرمایا جی میں گرا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعاب اپنی انگلی پر لگایا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پر لگایا۔ وہ کہتے ہیں میری پنڈلی پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزے ہیں، یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پتھر سے پانی پھوٹا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر بہت سارے صحابہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا بڑا لشکر ہے، جہاد کا قافلہ ہے، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، پانی زیادہ چاہیے، پیاس بھی لگی ہے، اونٹ بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ایک برتن کے اندر ہے اور آپ کی انگلیوں سے فوارے پھوٹ چکے، حتیٰ کہ آخری بندے کو میں نے دیکھا وہ وضو کر رہا تھا، اور آخری جانور کو دیکھا وہ سیر ہو کر پانی پی چکا تھا، لیکن وہ پانی ختم نہ ہوا۔ یہ معجزات اللہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اور میرے بھائیوں یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو اللہ نے دیے ہی نہیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھوڑا جو کہ بڑا ہی سست تھا، کسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے پر سوار ہو گئے، اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں میرے گھوڑے کی سستی دور ہو گئی، اب کوئی جانور اس گھوڑے سے مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لیڈروں کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے امراء کے لیے، ہمارے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے امارت، سیادت اور قیادت کے لیے چنا ہے، ان کے لیے نمونہ کیا ہے؟ نمونہ اس حدیث کے اندر جو صحیح البخاری اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک بار مدینہ کے باہر کچھ آوازیں سنی، ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ہم 5-7 گھوڑوں پر سوار تلواریں لے کر جب مدینہ سے باہر نکلے تو ہم جب وہاں اس جگہ پر پہنچے جہاں سے شور کی آواز آ رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ امام المجاہدین، امام الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حمائل کیے ہوئے اس جگہ سے واپس آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے، کوئی اور گھوڑا نہ ملا، ابو طلحہ کا گھوڑا لیا، اس پر سوار ہوئے، آپ مدینہ سے باہر گئے۔ دیکھا میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مدینہ کے باہر یہ آوازیں دے رہا ہے حملہ آور نہ ہو جائے؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابھی ہم تو بعد میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکائی ہوئی ہے، گھوڑے سے واپس آ رہے ہیں، اور کہا گھبراؤ نہ میں موجود ہوں۔ یہ کیا کردار ہے؟ یہ کردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی تھامی تو سب سے پہلے، لشکر میں گئے تو سب سے پہلے، واپس آئے تو سب سے بعد میں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرا گھوڑا اللہ کے نبی اس مارکا میں لے کر گئے، کہتے ہیں اس کے بعد میرا گھوڑا ایسے تیز ہو گیا جیسے سمندر میں تیرتا ہو۔ یہ دعائیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، آج بھی وعدہ وہی ہے قرآن کا، آج بھی وعدہ وہی ہے اسلام کا، جو نبی کی سنتوں پر چلے گا اللہ اسے آج بھی وہی برکتیں عطا کرے گا۔
آج بھی اللہ وہ کرامتیں عطا کرے گا، اور آج بھی دنیا نے دیکھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی افغانستان کے اندر ساری دنیا کی قوتوں کو یہ دکھا دیا کہ وہ 144 ملکوں کا اتحاد لے کر آئے تھے، لیکن وہ سوکھی روٹیاں کھانے والے، وہ قہووں کے ساتھ روٹیاں کھانے والے آج طالبان کے ساتھ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے، اور وہ اپنے اسلام پر ڈٹے ہوئے، انہوں نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ منہج ہے کہ اسلام پر ڈٹنا، اسلام پر کھڑے ہونا، رسول اللہ کی دین کو تھام لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لینا، اس سے الحمدللہ اللہ تعالی آسانیاں اور برکتیں قیامت تک عطا کرتا ہے، قیامت تک۔ ایک صحابی تھے، صحیح مسلم میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میری اونٹنی تھی اور وہ بڑی کمزور اور سست۔ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا جی میری اونٹنی کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں ان کے تو کام کاروبار لین دین سارا تھا ہی جانوروں کے ساتھ، باربرداری ہے، کام ہے، کاروبار ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی کو پاؤں کے ساتھ ٹھوکر سی لگائی، میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اس کے بعد ساری اونٹنیوں سے تیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو میرے بھائیوں صرف انسانوں میں نہیں تھی، بلکہ پتھر اور درخت بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کا سوکھا تنا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لمبا عرصہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کا حکم دیا۔ جب ممبر بنایا گیا، اس ممبر کے اوپر جس دن امام کائنات علیہ السلام نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ چھوٹے بچے کی طرح بل بلا کے رو رہا تھا محبت رسول میں، فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو جا کر بغل گیر ہوئے، کہا یہ اس لیے رو رہا ہے، ایک تو میری محبت اور دوسرا جو میں اللہ کا ذکر کرتا تھا آج وہ نہیں سن پا رہا، آج ذکر اس سے دور ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر ادھر آؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے مکہ میں سلام کیا کرتا تھا۔ یہ معجزے اللہ نبیوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر دنیا کے مال، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے کھانے، میرے بھائیوں رنگ و نسل کی چیزیں کھول کر رکھ دی، پر وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، ان کا کیا کردار تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 7 دن مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا، میں کبھی پانی پر کبھی کوئی چیز لے کر اس پر گزارا کرتا، میں بے ہوش ہو جاتا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا، حتیٰ کہ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا جو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگ مامور ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مٹکے میں کچھ دودھ آیا، 70 سے زائد اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ اس دائیں طرف سے لوگوں کو دودھ پلانا شروع ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ کہتے ہیں میں دائیں طرف سے لوگوں کو دودھ پلانا شروع ہو گیا،
کہتے ہیں میں سارے اصحاب صفا، اچھا وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا، صبح بھی ناشتہ، دوپہر کو بھی کھانے، یہ وہ لوازمات، میرے بھائیوں دودھ بھی ملا تو 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 7 دن کے بعد کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا، انتڑیاں سکڑی ہوئی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں جب انہیں دودھ ملا، سیر ہو کر دودھ پیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری باری آئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اے اللہ کے رسول آپ پی لیں۔ کہا نہ، پہلے ابو ہریرہ آپ پئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے اور پیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے اتنا دودھ پی لیا کہ اب مجھ میں دودھ پینے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ 70 سے زائد صحابہ کو بھی دودھ پلایا، خود بھی پیا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ ایک مٹکے کو اللہ تعالیٰ نے 70 سے زائد لوگوں پر پورا کر دیا۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے بھی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ہے وہ خود بعد میں کھائے، مامورین کو پہلے کھلائے، مامورین کو پہلے کھلائے۔ جو تیرے مقدر کا ہے تجھے مل کر رہے گا، کوئی تیری بوٹی چھین نہیں سکتا جو تیرے مقدر کی ہے۔ ہمارے ہاں پتہ اس میں ایک ہوس آ گئی ہے، اچھا خاصا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ شادی پر میرے بھائیوں چلے جائیں، لوگ اچھے خاصے سوبر سمجھدار ہم دیکھتے ہیں، وہ ایسے جھپٹتے ہیں جیسے شاید اسے زندگی میں پہلی بار کھانا ملا۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اب میرے بھائیوں مجھے آپ یہ بتائیں، 70-80 بندہ پینے میں کو 5 منٹ لگے ہوں گے؟ 70-80 بندہ اگر دودھ کا مٹکا پیٹ بھر کے پیے تو اگر 1 منٹ بھی ایک بندے نے کم از کم صرف کیا ہو تو 80 منٹ تو بنتے ہیں۔ اب آپ کا صبر دیکھیں۔ اور یہ میں پتہ کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ ہماری امی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں ہم نے 2 مہینے تک کبھی آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ کبھی کھجور ہے تو کبھی پانی ہے تو کبھی دودھ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً دودھ کی طلب رکھتے تھے، لیکن 80 لوگوں کو تقریباً پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر ہمارے صدروں کے لیے، وزیر اعظموں کے لیے، جرنیلوں کے لیے، ہمارے امراء کے لیے، ہمارے قائدین کے لیے، ہمارے مذہبی لیڈروں کے لیے، ہمارے اماموں کے لیے، سب کے لیے، اور اپنے گھر کے سربراہ کے لیے، دکان کاروبار فیکٹری کے سربراہ کے لیے یہ نسخہ بتا دیا ہے کہ پہلے امراء کو یا ان کے ساتھ مل کر، پہلے اپنے مامورین کو یا ان کے ساتھ مل کر۔ یہ سنتیں ہیں، جب ہم ان پر عمل کرتے تھے میرے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن بیت المقدس فتح ہوا ہے، آج مسجد اقصی کا رونا، 70 مسلمانوں کے ملک ہیں، فلسطینی پس رہا ہے، کشمیری پس رہا ہے، مسلمان خواری کے اندر ہیں میرے بھائیوں۔ آج وہ مسجد اقصی جو یہودی کے کلچ میں، پنجے کے اندر میرے بھائیوں مقبوضہ ہے، جب مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے اور ساری دنیا کے عیسائی، ساری دنیا کے پادری وہاں پر کھڑے تھے میرے بھائیوں، باری کس کی تھی؟ حضرت عمر نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ کا غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین کون سے ہیں؟ کہا جی یہ امیر المومنین ہیں ہمارے، جن کے کپڑوں پر 15 سے 17 پیمند لگے ہوئے ہیں۔ وہ حیران رہے، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا غلام ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا جتنی دیر میں گھوڑے پر اونٹنی پر بیٹھوں گا یہ بھی تو میرا بھائی ہے، یہ بھی بیٹھے گا۔ آج ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ 2-4 بندوں پر عہدہ دے دے، میں میرے بھائیوں تکبر کے اندر اوپر چلا جاتا ہوں۔ یہ سارے عہدے، یہ ساری عزتیں اللہ دینے والا ہے، اور جن کو اللہ عزتیں دیتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے، ذلیل کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اس لیے تکبر، اور میرے بھائیوں اس سے بچنا ہے ہم نے، اور ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر۔ یہ آج کا میرے بھائیوں ہمارا درس ہے
کہ ہم نے انصاف کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو آگے چلانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک لے کر آئے، یہ دین قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل ہے۔ میں خود میڈیکل کے حوالے سے بڑے بڑے اداروں، بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا، سائنس کو بھی پڑھا، فزیولوجی کو پڑھا، میڈیکل کو پڑھا، لیکن ایک بات اٹل ہے، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھے ہیں فطرت کے مطابق، آج دنیا اس فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آج مغرب، جس کو ہمارے ہاں نا لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج وہ مغرب جنہوں نے کیمیکل کے ساتھ سبزیاں پھل اگا کر بھرمار کر دی، ساری دنیا کو مصیبتوں اور بیماریوں میں ڈال دیا، آج وہ خود آرگینک فوڈ کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ آرگینک فوڈ سے کیا مراد ہے؟ دیسی چیزیں، گوبر کی کھاد سے بنی ہوئی، کیمیکل سے پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دودھ 1 لیٹر انگلینڈ میں ملے گا پاؤنڈ کا، جو کیمیکل والا ہے، ٹیکے لگا ہوا، اور یہ آرگینک ہے، یہ 2 پاؤنڈ کا ملے گا۔ یہ سیب اگر 50 روپے کلو ہیں تو یہ 100 روپے کلو ملیں گے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اگر دنیا بچنا چاہتی ہے تو اسے فطرت پر واپس جانا ہوگا۔ کس چیز پر؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا، فطرت پر۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ آگے یہ اس کی ماں باپ جو یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، کوئی یہودی بنا لیتا ہے، کوئی اسے عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ نے فطرت پر پیدا کیا۔ ہم بچیں گے کب؟ جب ہم فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، شفا 3 چیزوں میں ہے۔ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ آج دنیا نے مانا، آج دنیا، ہم نیوٹریشن پڑھتے تھے، سپر فوڈ، ایک ہوتا ہے عام کھانا، ایک ہوتا ہے سپر فوڈ۔ سپر فوڈ کے اندر شہد کا اول نمبر ہے، اول نمبر۔ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، علاج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ فرمایا حجامہ میں شفا ہے، تیرے جسم کے فاسد مادوں کو باہر نکال دے، تیرے اکڑے ہوئے پٹھوں میں خون کی گردش کو بحال کر دے، تیری مری ہوئی رگوں کو ریجوینیٹ کر دے، دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس حجامہ میں فضیلت رکھی ہے۔ آج میرے بھائیوں، مائیگرین، آدھے سر کا درد، جا کر کسی میڈیکل کے بڑے سے بڑے پروفیسر سے پوچھو، کیا تیرے پاس مائیگرین کا، آدھے سر کے درد کا شقیقہ، اسے شقیقہ بھی کہتے ہیں، درد شقیقہ، اس کا علاج ہے؟ کہے گا نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو درد شقیقہ، آدھے سر کا درد ہوا، صحیح بخاری میں باب الحجامہ کے اندر حدیث ہے، اپنے سر پر حجامہ کروایا، اللہ نے شفا دے دی۔ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، ہم ڈرگز پر آئے،
ہم کیمیکلائزڈ ہوئے، کیمیکلائزڈ ہو کر 40 سال کا بندہ، 35 سال کا بندہ، 38 سال کا بندہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جوڑوں کے درد ہیں، قوت مدافعت کوئی نہیں، بیماریاں نہیں جاتی، دردیں ہیں۔ میرے بھائیوں آپ ذرا غور تو کریں، میں بھی ذرا غور کروں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 کلو کی تلوار، میں لنڈن میوزیم میں گیا، میں نے کچھ تلواریں دیکھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور کی، وزن لکھتے ہیں وہ 15 کلو، 16 کلو، 12 کلو کی تلوار۔ او بھائی 24 گھنٹے 12 گھنٹے وہ اس تلوار سے لڑتے تھے، انسان تھے نا۔ میں کہتا ہوں ہم سب میں سے اپنے سمیت 15 کلو 1 منٹ کے لیے کوئی ایسے اٹھا کے دکھائے مجھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہے گا میرا مورا اتر گیا، میرا پٹھا شل ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے غیر فطری طریقوں کو اختیار کیا، اور آج غیر فطری طریقوں کا رزلٹ ہمارے سامنے آؤٹ ہو رہا ہے۔ شہد کو اختیار کریں، اجوا کو اختیار کریں، انجیر کو اختیار کریں، زیتون کو اختیار کریں، برکت والے پھل کو اختیار کریں، اور اپنے جسم میں پیدا ہونے والا زہر، اپنے جسم میں پیدا ہونے والے ڈیڈ سیلز، اپنے جسم میں جو آٹومیٹیکلی ہر باڈی کا ایک نظام ہے، اس باڈی کا کیا نظام ہے کہ پیشاب، پخانہ، تھوک، اس کے ذریعے سے باڈی ڈیٹاکس کرتی ہے، اپنے آپ کو صاف کرتی ہے۔ لیکن خون کی صفائی میں باڈی کا ایک اندرونی ایسا سسٹم ہے کہ جس میں جو مردہ خلیے ہوتے ہیں نا، ہر جسم کے اندر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیڈ سیلز جسے مردہ خلیے کہتے ہیں وہ بنتے ہیں، اور باڈی ان خلیوں کو اٹھا کر